अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीता शौकत। रसाई न्यूज़ के साथ एक नज़र हेडलाइंस पर। पानामा लीक्स पर अपोजिशन के मुकाबले के लिए हुकूमत ने भी कमर कस ली। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते से मुल्क की अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से किया जाएगा। मानसेरा में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इमरान खान ने हुकूमत का मुजवज़ा जुडिशल कमीशन के TROs को मुस्तरद कर दिया। पहले मुशावरत से TORs बनने चाहिए थे। सबके लिए काबिल कबूल जुडिशल कमीशन ना बना तो सड़कों पर होंगे। कल आइंदा का लाहे अमल दूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कमीशन बन गया है, अब दारियों से तिनके बाहर निकलेंगे तो दुनिया देखेगी। इमरान खान ने कमीशन का ज़ाब्ता-ए-कार पढ़ा ही नहीं, शोर शुरू कर दिया है। इमरान खान अब सड़कों पर निकलेंगे तो कुर्सियां भी नहीं होंगी, वो अकेले ही होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अनवर ज़हीर जमाली के दौरा तुर्की के बायस पानामा लीक्स पर कमीशन का मामला एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चीफ जस्टिस एक हफ्ते के लिए तुर्की के दौरे पर हैं। वतन वापसी के बाद हुकूमती खत का जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि पानामा लीक से मुत्तलिक जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला चीफ जस्टिस की वापसी पर होगा। बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस मेरे इख्तियारात महदूद हैं। तहरीक इंसाफ के 20वें यौम तासीस के मौका पर इस्लामाबाद F9 पार्क में तैयारियां मुकम्मल। पंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। इमरान खान जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। टांगें खींचना बंद करके पाकिस्तान का मफाद मुकद्दम रखना होगा। जमहूरी हुकूमत ने सबसे पहले तवानाई बहरान के खात्मे पर तवज्जो दी। ज़रबे अज़्ब और मुतासरा लाखों अफराद की आमद से मईशत पर असरात मुरतब हुए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में प्री बजट सेमिनार से खिताब। कराची में पाक सरजमीन पार्टी मज़ार कायद पर कल अपना पहला सियासी जलसा करेगी। मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर कायदीन के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। शहरियों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। बाज़ मकामात पर मुखालिफ जमात के कारकुनों का एहतजाज। पानामा पेपर्स जारी करने वाली लॉ फर्म पर एक मरतबा फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से छापा। फर्म के स्टोर से मजीद दस्तावेजात अपने कब्जे में ले ली। तहकीकात जारी। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह की नई बॉलीवुड ड्रामा फिल्म वेटिंग का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। अनु मीनन की अदाकारी में बनने वाली इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के मद्दे मुकाबिल कालकी कोचलिन मरकजी किरदार में जलवागर होंगी। और पाकिस्तान वनडे क्रिकेट कप में खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान यूनुस खान मैच रेफरी की जानिब से जुर्माना किए जाने पर टूर्नामेंट छोड़कर चले गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब तफसीली खबरें एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक और अब खबरें तफसील के साथ। पानामा लीक्स पर अपोजिशन के मुकाबले के लिए हुकूमत ने भी कमर कस ली है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आइंदा हफ्ते से मुल्क की अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से किया जाएगा। मानसेरा में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के मुतवक्का ऐलान के बाद हुकूमत ने भी भरपूर मुकाबले की तैयारियां कर ली हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की। मुलाकात में कौमी अमूर और पानामा लीक से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और महमूद अचकज़ई के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्की सूरत हाल और कौमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पानामा लीक्स पर अदालती कमीशन के क़याम पर भी बातचीत की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ टेलीविज़न पर अपने खिताब में कहा था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और ऑफशोर कंपनियों के हवाले से तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त तहरीर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने पानामा लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत के मुजवज़ा कमीशन को मुस्तरद करते हुए कहा है कि पहले मुशावरत से TORs बनने चाहिए थे। मियाँ साहब ने इल्ज़ामात का कोई जवाब नहीं दिया। सड़कों पर निकलेंगे और कल लाहे अमल का ऐलान करूँगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने वज़ीर आज़म के गुज़श्ता रोज़ कौम से खिताब पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा
کہ اس بار سمجھا تھا کہ شاید وزیراعظم اصل حقیقت بتائیں گے، لیکن وزیراعظم کا خطاب سن کر مایوس ہوا۔ وزیراعظم کے خاندان پر الزامات میں نے نہیں لگائے، پاناما لیکس میں 8 ملکوں کے سربراہان کے نام آئے، کسی نے سازش نہیں کی، آپ کا نام آ گیا ہے۔ ڈیوڈ کیمرون نے اپوزیشن لیڈر پر حملہ نہیں کیا، الزامات کے بجائے پارلیمنٹ میں جواب دیا، اور دفاع ان کی پارٹی نے نہیں، انہوں نے خود کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیراعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نواز شریف کا حملہ کرنے کا پرانا طریقہ ہے، ایک دفعہ سپریم کورٹ پر حملہ کر چکے ہیں، قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ میاں صاحب نے کہا کہ میں نے اربوں روپے کا نقصان پہنچایا دھرنا کر کے۔ میاں صاحب آپ وہ 4 حلقے کھول دیتے تو میں دھرنا نہ کرتا، اور جب 4 حلقے کھولے تو کیا چیز پتہ چلی؟ چاروں کے اندر دھاندلی ہوئی تھی، چاروں میں دھاندلی ہوئی تھی۔ تو میں تو جائز تھا، میں تو آپ سے 1 سال کوشش کرتا رہا کہ 4 حلقے کھول دیں، صرف 413 میں سے چاروں میں دھاندلی نکلی۔ آپ کرتے میں نہ دھرنا دیتا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، کیا یہ دھرنا وہ گوادر کے راستے میں تھا؟ کیا چیز روک رہی تھی ان کو؟ یعنی میں کون سا روک رہا تھا ان کو کہ وہ چائنا سے آپ بات کریں؟ دھرنا ڈی چوک میں، وہ ڈی چوک میں تو ویسے کوئی نہیں جاتا۔ ایک منٹ، اور دوسری چیز، اصل میں میاں صاحب میرے دھرنے سے کچھ نہیں ملک کو نقصان پہنچا۔ یہ جو ملک میں آپ اور اس ملک کے صاحب اقتدار پیسہ لوٹ کے منی لانڈرنگ کر کے ملک سے باہر بھیجتے ہیں، اس سے ملک تباہ ہو رہا ہے، اس سے دھرنے سے نہیں۔ اگر آپ احتساب کرتے ہیں، اگر ملک میں احتساب ہوتا ہے ملک بہتر ہوتا ہے۔ مغرب آج ہمارے سے آگے اس لیے ہے کہ وہاں کرپشن نہیں ہے، وہاں کرپشن بہت کم ہے۔ ہم تباہ ہو رہے ہیں کرپشن کی وجہ سے۔ میاں صاحب، کرپشن کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے۔ یہاں ملک کی دن کی کرپشن 12 ارب روپیہ ہے، یہ تباہ کر رہی ہے ملک کو۔ ٹیکس کی چوری ہے، سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں، اس لیے ملک تباہ ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کہا جب بھی احتساب شروع کریں پہلے مجھ سے کیا جائے۔ انہوں نے وزیراعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا میاں صاحب پاناما لیکس میں آپ کا نام آیا، احتساب آپ کا ہونا ہے۔ ملک نے وزیراعظم پر اتنے بڑے الزامات لگائے ہیں، امریکہ میں ٹیکس چھپانے پر جیل بھیجا جاتا ہے۔ عمران خان کو حکومت کا مجوزہ جوڈیشل کمیشن مسترد کرتے ہوئے کہا حکومت کا سپریم کورٹ کو خط مذاق ہے۔ میاں صاحب احتساب سے ڈرتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے اختیارات سول کورٹ سے زیادہ نہیں ہیں، اور انٹرنیشنل فرانزک آڈیٹرز کو بھی شامل نہیں کیا گیا۔ ٹی او آر حکومت اور اپوزیشن نے بیٹھ کر بنانے ہوتے ہیں، اگر یہ سنجیدہ ہیں تو اپوزیشن کے ساتھ ٹی او آرز بنانے چاہیے تھے۔ کل تو ہماری ایک پارٹی جس کی ایک 20 سال کی سٹرگل ہے، اس کی ایک سیلیبریشن ہے، اور ادھر لائعمل دے رہا ہوں کہ آگے ہم احتجاج کریں گے کب سے۔ کل میں انشاءاللہ لائعمل دوں گا، اور وہ ضروری اس لیے ہے، دیکھیں پاکستانیوں کو بڑی دیر کے بعد موقع ملا ہے، ہم اپنے ملک کو بدل سکتے ہیں۔ ہم اگر یہ صحیح معنی میں ادھر تفتیش کر دیں، جو کبھی بھی اس ملک میں طاقتور کی تفتیش نہیں ہوئی، کبھی ان کی احتساب نہیں ہوا، اگر ایک طاقتور کا احتساب ہو گیا، یہاں کے ادارے مضبوط ہو جائیں گے، ہماری نیب مضبوط ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی، ہماری ایف بی آر صحیح کام کرنا شروع کر دے گی، ایف آئی اے انویسٹیگیٹ ایجنسی وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور نادرا ایک اٹونومس ادارہ بن جائے گا جو ساری دنیا میں ہے، پاکستان آگے نکل جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی، یہ تو پھر آج تک کوئی ڈر ہی نہیں رہا، پکڑے جو طاقتور ہے، جو کرپشن کرتا ہے، پکڑا ہی نہیں کبھی گیا آج تک۔ عمران خان نے کہا کہ آئس لینڈ اور برطانیہ کے وزیراعظم نے اپوزیشن پر الزام نہیں لگائے، اپنی صفائی دی۔ اپوزیشن جس کمیشن پر متفق ہے، اسے اگر نہ بنائی تو سڑکوں پر نکلیں گے۔ کل یوم تاسیس پر اپنا لائے عمل پیش کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے رہنما سورن سنگھ کی ہلاکت پر بہت تکلیف ہے۔ سورن سنگھ نے پارٹی کے لیے بہت کچھ کیا۔ سورن سنگھ کے قاتل پکڑے گئے ہیں، آئی جی خیبر پختونخوا نے قاتلوں کے پکڑے جانے کی اطلاع دی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس پر اپوزیشن تحقیقات نہیں، صرف سیاست کرنا چاہتی ہے۔ کمیشن کو تمام عدالتی اختیارات دیے گئے ہیں۔ گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے ٹرمز آف ریفرنسز پڑھا ہی نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں تعاون کریں، جس کی داڑھی میں تنکا ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن بن گیا ہے، اب داڑھیوں سے تنکے باہر نکلیں گے تو دنیا دیکھے گی۔ عمران خان نے کمیشن کا ضابطۂ کار پڑھا ہی نہیں، شور شروع کر دیا ہے۔ عمران خان اب سڑکوں پر نکلیں گے تو کرسیاں بھی نہیں ہوں گی، وہ اکیلے ہوں گے۔ وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے والوں کی پٹاری بند ہو گئی ہے۔
اپوزیشن سے پوچھا جائے کہ اپنے ٹی او آرز بتائیں جو وہ شامل کرانا چاہتے ہیں۔ حکومت نے پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ سمیت تمام جماعتوں سے مشاورت کر کے ٹی او آرز بنائے۔ پرویز رشید کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں سب سے پہلا لفظی آف شور کمپنی کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ہمارا دامن صاف ہے، اس لیے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ انور ظہیر جمالی کے دورہ ترکی کے باعث پاناما لیکس پر کمیشن کا معاملہ ایک بار پھر التوا کا شکار ہو گیا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی ایک ہفتے کے لیے ترکی کے دورے پر ہیں اور وطن واپسی کے بعد حکومتی خط کا جائزہ لیں گے۔ دوسری جانب قائم مقام چیف جسٹس ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ کمیشن کا فیصلہ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی ہی کریں گے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس میاں ثاقب نثار نے سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے جسٹس ثاقب نثار سے سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لے لیا۔ اس موقع پر سپریم کورٹ کے سینئر ججز اور وکلاء کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ جسٹس ثاقب نثار ایک ہفتے تک قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی ایک ہفتے کے لیے ترکی کے دورے پر ہیں اور وہ وطن واپسی پر 1 مئی کو دوبارہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے چیف جسٹس کو لکھے جانے والے خط کے ٹرم آف ریفرنس حکومت اور اپوزیشن مل کر طے کریں، جبکہ اس حوالے سے پارلیمانی لیڈر کا اجلاس بلائیں گے۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے خط لکھا ہے یا نہیں مجھے معلوم ہی نہیں ہے، لیکن خط کے ٹی او آرز حکومت اور اپوزیشن مل کر طے کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ خط کی اسپرٹ کے خلاف ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس پر اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈر کا اجلاس طلب کیا جائے گا، جس میں وزیراعظم کے خط پر مشاورت کی جائے گی۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف 24 اپریل کو اپنے 20ویں یوم تاسیس کے موقع پر بڑا جلسہ کر رہی ہے۔ جلسے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے کارکنوں میں زبردست جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے رسائی نیوز کی نمائندہ ہینا راجپوت کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد کے F9 پارک میں تحریک انصاف کی یوم تاسیس کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد کی تمام بڑی شاہراہوں پر یوم تاسیس کے جلسے کے بینرز اور ہورڈنگز لگائے گئے ہیں۔ F9 پارک میں ہزاروں کرسیاں لگائی ہیں۔ جلسے کے حوالے سے کارکنوں میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ یوم تاسیس کے موقع پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ملک بھر میں کارکنوں کو بروقت F9 پارک پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ پارٹی کے مرکزی سیکریٹری نعیم الحق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پورے ملک سے کارکنان یوم تاسیس کی تقریب میں شرکت کے لیے انتہائی پرجوش ہیں۔ کارکنان قافلوں کی صورت میں شام 5 بجے تک F9 پارک پہنچیں گے۔ Up with 3 brothers, I don't know how else to live. I'm the only sister. Same case is with me, you know. I'm the only sister. Men don't scare me. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جتنی بھی تیاریاں یہاں پر اس ٹائم ہیں اور جو جوش و خروش یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے، کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا اور کیا جو مین آپ کا جو مدعا ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے عمران خان صاحب کا، کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ جی بالکل کامیاب ہو پائیں گے۔ جدوجہد آج کی نہیں ہے، 20 سال سے خان صاحب جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم سارے ان کے ساتھ ہیں۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں کو اس ملک کا درد ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اب تو ہمارا جو کرپشن کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ انٹرنیشنلی پاناما لیکس نے پروف کر دیا ہے۔ را کے اوپر نواز شریف صاحب کی خاموشی جو ہے وہ پروو ہو رہی ہے، وہ ہماری بات نہیں رہ گئی ہے، یہ بات پروو ہو رہی ہے ہر جگہ سے۔ اب تو ہر کونے کونے سے آواز آ رہی ہے۔ بلکہ کل پرسوں تو میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی جدھر اتنی بڑی بات کی کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں شاید ہمارے ملک کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ یہ اتنی بڑی باتیں ٹی وی پہ پہلے کوئی نہیں کسی پرائم منسٹر کے بارے میں کہتا تھا اور نواز شریف صاحب کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ رہی ہے اب، اور انشاءاللہ 24 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ عورتیں، بچے، مرد، ہمارے سپورٹرز، ورکرز سب یہاں پہ موجود ہوں گے اور بھرپور جشن ہوگا اور بھرپور ہم اپنے میسج کو آگے پہنچائیں گے اور اس بات کو پروف کریں گے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھتی ہیں؟ کیا یہ ان کی کوششیں جو ہے کامیاب ہوں گی یا نہیں؟ اس ملک کے بہتری میں یہ ہے کہ ہماری کوششیں کامیاب ہوں۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ اقتدار ہماری قسمت میں ہے یا نہیں ہے، بٹ اس ملک کے لیے بہتر ہے کہ ہماری کوششیں کامیاب ہوں۔
F9 पार्क में PTI के जलसे के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जलसागाह समेत शहर भर में 5000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जलसागाह की अंदरूनी सिक्योरिटी PTI के रजाकारों के सुपुर्द की गई है। जलसे के दाखिली रास्तों पर 25 वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं। तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के हवाले से जलसे के लिए इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और FC के 5000 एहलकार ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं, जबकि रेड जोन को सील करके 2 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के इजाफी नाके लगाए गए हैं और जलसे में शिरकत के लिए आने वालों की तलाशी को लाजमी करार दिया गया है, जबकि हसास मकामात और अमारतों की सिक्योरिटी फौज के हवाले की गई है। पुलिस के मुताबिक इस मरतबा दीगर शहरों से इजाफी नफरी नहीं मंगवाई गई, क्योंकि PTI जलसा मुंतजमीन ने पुरअमन रहने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई है, जबकि ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि 42 शराइत पर मुश्तमिल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की सूरत में जलसे के लिए जारी NOC मनसूख कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के जश्न पर तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इस मौका पर कारकुनान में ज़बरदस्त जोश और जज्बे के साथ साथ नहायत फुर्ती के साथ तैयारियों को मुकम्मल करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ हिना राजपूत, रसाई न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए मुस्बत इस्लाहात की हैं, इसलिए मईशत पर मनफी सियासत से गुरेज किया जाए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान इसहाक डार ने कहा कि मुल्की फलाह और तरक्की के लिए नेक नियती से काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की इक्तसादी पॉलिसी एक खुली किताब है। जमहूरी हुकूमत ने सबसे पहले तवानाई बहरान के खात्मे पर तवज्जो दी। मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में शरह नमू में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। रवा माली साल 31 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि दुनिया के बड़े मालियाती इदारे पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के मोतरफ़ हैं। दुनिया के 22 काबिल एतमाद इदारे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर चुके हैं। दुनिया ने 2012 के आखिर में पाकिस्तान के साथ कारोबार बंद कर दिया था। हमारी हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए मुस्बत इस्लाहात की, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। बेहतर सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। चीन पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। गर्दिशी कर्ज़ों की अदायगी के 4 ऑडिट हो चुके हैं। रवा माली साल 31 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा सालाना कौमी किताब मेला जारी है। मेले में पाकिस्तान के तमाम अहम पब्लिशर्स की जानिब से किताबों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस्लामाबाद से रसाई न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब की रिपोर्ट। पाक चीन दोस्ती मरकज़ में होने वाले कौमी किताब मेले का मरकज़ी ख्याल किताब है ज़िंदगी रखा गया है। सदर ममनून हुसैन ने कौमी किताब मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुतुब बीनी के कल्चर के फ़रोग़ से इंतहा पसंद सोच और इल्मी और अदबी मसाइल से 2-4 माशरे की इस्लाह की जा सकती है। शहरियों की एक बड़ी तादाद ने कौमी किताब मेले में शिरकत की है और मुल्क भर से आए बुक सेलर्स और पब्लिशर्स की किताबों तक रसाई हासिल की है। शुरका ने कौमी किताब मेले में होने वाली तकरीबात के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि इस किस्म की तकरीबात माशरे में शऊर उजागर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेले में एक लकी ड्रा का इनेकाद भी किया गया है, जिससे शुरका को हर 2 घंटे बाद 2000 रुपये तक की किताबें जीतने का मौका फराहम किया जा रहा है। मेले में नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का डेस्क भी लगाया गया है। पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से लगाए गए स्टॉल पर यौम किताब पर यादगारी टिकट का इजरा भी किया जा रहा है। मेले में आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम और बुक रीडिंग पर मबनी तस्वीरी नुमाइश शुरका की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। मुल्क के नामवर दानिश्वरों और लिखारियों के लेक्चर्स, सेमिनार और वर्कशॉप्स का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें शरीक होकर लोग अपनी अदबी मालूमात में इजाफ़ा कर रहे हैं। नामवर अदीब व दानिश्वरों की सदारत में किताब ख़्वानी की ख़ुसूसी नशिस्तों का भी एहतमाम किया गया है। मेले में हर उम्र के लोगों के लिए इल्मी और अदबी मालूमात से भरपूर किताबें नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। बच्चों के लिए कहानियाँ पढ़कर सुनाने, रोल प्ले, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस और जदीद तर्ज के झूले भी लगाए गए हैं।
قومی کتاب میلہ 22 تا 24 اپریل تک جاری رہے گا۔ تقریب کے بارے میں یہ ہے جی کہ یہ جو ہر سال یہ کتاب میلہ لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے اور بہت زبردست ہے۔ ہر طرح کے اسٹال یہاں پہ لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں اسلام آباد میں پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں جو میلہ جو انعقاد ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، باقی جو ہمارے ملک کے اندر جو پڑھنے کے خواہش مند ہے، جو ہماری ماضی اور تاریخ پڑھنے کے جو خواہش مند ہے، ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت اچھا موقع ہے کہ وہ یہاں آئے، وزٹ کریں، یہاں کتابیں دیکھیں۔ پرانی کتابیں یہاں موجود ہے، جو ہمارے پہلے کے جو رائٹرز ہیں ان کی کتابیں یہاں موجود ہے، ان سے پڑھ کے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں جو ہے دوسری اچھی بات یہ ہے کہ یہاں جو کتابیں ہیں وہ بہت ہی سستی ہے، کم داموں میں بہت ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے یہ کتاب میلے کا اہتمام کیا ہے اور ہم یہ ہر سال 22 اپریل کو گورنمنٹ کی ڈائریکٹیو کے مطابق کتاب کا دن مناتے ہیں۔ یہ ہمارا اس دفعہ 7واں کتاب میلہ ہے اور اس کی رونق سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم بہرحال اس چیز میں کامیاب ہیں کہ لوگوں کو کتاب تک لے جا رہے ہیں۔ کتاب ظاہر ہے انسان کی زندگی میں روشنی لاتی ہے، خیالات روشن کرتی ہے، دماغ روشن کرتی ہے اور تاریخی دور کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ ایک بہت اچھا میلہ ہے، کتاب میلہ۔ کتاب سے جس طرح ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے 6-7 سال سے اسلام آباد میں اس چیز کو نوٹ کر رہی ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے ایک جگہ کتابیں، بہت سارے دکاندار، بہت سارے پبلشرز آ کے ایک میلہ سجاتے ہیں، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، لٹریچر اور فن، بہت کچھ یہاں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک رائٹر فورم اسلام آباد کا صدر ہوں۔ ہمارا ایک تنظیم ہے جو رائٹر کا ایک تنظیم ہے پورے بلوچستان میں، اس کی بنیاد 2009 میں بنی تھی۔ تو اس میں اس فورم کے اندر بہت سے کالم نگار ہے، بہت سے ادیب ہے جنہوں نے کتابیں لکھی ہے، اور اس سفر کو جو تصنیف و تالیف کا جو سفر ہے، غزل کا ارتقائی سفر ہے، شعر و شاعری کا جو سفر ہے، اور جو یہاں پر ہمارے خصوصاً پاک و ہند کے اندر جو اس حوالے سے مولانا آزاد جنہوں نے ایک بہت بڑی اس حوالے سے امت مسلمہ کے لیے مواد چھوڑی تھی، اور یہاں پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں اس حوالے سے گزشتہ 9 سال سے اس طرح کی تقاریب ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی تقاریب ہونی چاہیے۔ میں یہ کمنٹ کر سکتی ہوں کہ اگر یہ اس طرح کے بالکل ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے نالج بھی بہت ملتا ہے اور اس سے نالج انکریز بھی ہوتا ہے، اور اسکول اگر یہاں پہ کسی کوئی اسکول والے آئیں اور یہاں سے نالج لے کر جا سکتے ہیں، اسی طرح کسی اسکول کا لیول بھی انکریز ہو سکتا ہے اور ہمارا نالج بھی انکریز ہو سکتا ہے۔ تھینک جی، یہ ایونٹ تو اچھا ہے، بچوں کے لیے بکس کے حوالے سے اچھا ہے، بچوں کے لیے تعلیم اور اچھی چیزیں ہیں، اور بچے ٹریفک پولیس اور پاکستان کے بہت اچھے لوگوں کے بارے میں وہ جان سکتے ہیں۔ کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں جو اسے دنیا بھر کی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کی تقریبات لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کا ذریعہ ہیں۔ کیمرہ مین وقاص کھوکر کے ساتھ عمر مہتاب، رسائی نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے معاون خصوصی اور ایم پی اے ڈاکٹر سردار سورن سنگھ کی آخری رسومات پیر بابا کے مقامی شمشان گھاٹ میں ادا کر دی گئیں۔ آخری رسومات میں وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ڈاکٹر سردار سورن سنگھ کی آخری رسومات میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جن میں صوبائی وزیر برائے مذہبی امور حبیب الرحمان، ڈی آئی جی مالاکنڈ آزاد خان اور وزیر اعلیٰ کے مشیر شکیل خان شامل تھے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ آخری رسومات کے موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر سورن سنگھ ایک بہادر انسان تھے۔ بونیر پولیس ذرائع کے مطابق مبینہ ٹارگٹ کلر سے سردار سورن سنگھ کے قتل کے لیے استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ٹارگٹ کلرز میں ایک پیشہ ور قاتل اور ماہر نشانہ باز ہے۔ ملزموں کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات بونیر کے علاقے پیر بابا میں نامعلوم افراد نے گھات لگا کر فائرنگ کر کے سورن سنگھ کو قتل کر دیا تھا، جبکہ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سورن سنگھ 2013 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی اقلیتی نشست پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ حکومت سندھ نے رینجرز کے خصوصی اختیارات میں مزید 90 روز کی توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے۔
سندھ رینجرز کے خصوصی اختیارات میں 90 روز کی توسیع کی سمری وزارت داخلہ سندھ نے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کو ارسال کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کو بھیجی گئی سمری میں کہا گیا ہے کہ رینجرز کے اختیارات میں 4 مئی سے اگلے 90 روز کے لیے اضافہ کیا جائے۔ رینجرز کو خصوصی اختیارات کراچی ڈویژن میں کارروائیوں کے لیے دیے جائیں۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی اور اراکین اسمبلی نے کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا۔ مظاہرہ ایم کیو ایم کے لاپتہ اور گرفتار کارکنان کی بازیابی اور اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا گیا۔ اس موقع پر لاپتہ اور اسیر کارکنان کے اہل خانہ کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جو کہ اپنے پیاروں کی بازیابی اور رہائی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ احتجاجی مظاہرے اور دھرنے میں شریک ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے کارکنان کو گرفتار کر کے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ کارکنان اور ذمہ داروں کو نامعلوم نمبر سے کال کر کے دھمکی دی جا رہی ہے۔ ایسا نہ کرنے پر جیل بھیجنے اور مقدمات درج کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر رؤف صدیقی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے 70 کارکنوں کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کی صفوں میں جرائم پیشہ لوگوں کو اور جن پر الزامات ہیں انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالتوں سے سزا ہونے پر ایم کیو ایم نے کبھی مخالفت نہیں کی۔ کراچی کے باغ جناح میں پاک سرزمین پارٹی کے کل ہونے والے جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ باغ جناح میں کل ہونے والے جلسے کے لیے شہر بھر میں وطن پرستوں کے نام سے بینرز اور پوسٹرز آویزاں کیے گئے ہیں۔ ایم کیو ایم کے 4 ارکان سندھ اسمبلی پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، جن میں ڈاکٹر صغیر احمد، افتخار عالم، بلکیس مختار اور اشفاق منگی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک رہنما بھی پاک سرزمین پارٹی میں آ ملے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ اتوار کا جلسہ قتل و غارت اور اقربا پروری کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ راجن پور میں جاری فوج کے آپریشن کے دوران چھوٹو گینگ سے وابستہ عطا اللہ پٹ گینگ کے سربراہ سمیت 4 کارندوں نے فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جس کے بعد ہتھیار ڈالنے والے گینگسٹرز کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ مقامی افراد نے تصدیق کی ہے کہ فوج کی جانب سے گینگسٹرز کے ٹھکانوں پر اب بھی بھاری ہتھیاروں سے شیلنگ کی جا رہی ہے۔ شیلنگ سے گینگسٹرز کے کئی ٹھکانے تباہ ہو گئے ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق علاقے میں اب بھی 50 سے زائد گینگسٹرز مزاحمت کر رہے ہیں۔ پولیس کے اعلیٰ حکام نے بتایا کہ فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے والوں میں راجن پور کے موزہ کچھی عمرانی کے ایک اور گینگ کا سربراہ عطا اللہ پٹ اور اس کے 3 ساتھی شامل ہیں۔ اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ امریکی صدر اوباما نے برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کی تو واشنگٹن سے معاشی تعلقات میں لندن قطار کے سب سے آخر میں کھڑا ہوگا۔ امریکی صدر باراک اوباما نے برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کی لندن میں رہائش گاہ جا کر ان سے ملاقات کی اور بعد میں مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر برطانیہ یورپی یونین سے نکل گیا تو امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدوں میں برطانیہ قطار کے سب سے آخر میں ہوگا۔ یورپی یونین کارکن رہتے ہوئے عالمی سطح پر برطانیہ اہم پلیئر رہے گا۔ اس سے پہلے صدر اوباما اور خاتون اول مشیل اوباما نے ونڈسر قلعے جا کر ملکہ الزبتھ کو ان کے 90ویں سالگرہ کی مبارکباد دی اور ماضی میں کیے گئے دورہ امریکہ کی یادگار تصویر پر مشتمل البم بھی پیش کیا۔ امریکی صدر اور خاتون اول کنگسٹن پیلس بھی گئے، جہاں شہزادہ ولیم اور کیٹ مڈلٹن کے ساتھ ڈنر کیا۔ اس موقع پر شہزادہ ہیری بھی موجود تھے۔ پاناما پیپرز جاری کرنے والے لا فرم پر ایک مرتبہ پھر فورسز کی جانب سے چھاپا مارا گیا۔ پولیس نے فرم کے سٹور سے مزید دستاویزات اپنے قبضے میں لے لیں۔ پاناما میں آف شور کمپنیاں رجسٹر کرانے والی لا فرم کی خفیہ دستاویزات جاری ہونے کے بعد عالمی سیاست میں بھونچال آ گیا۔ مختلف ممالک میں حکومتیں الٹ گئیں، جبکہ عوامی دباؤ کے بعد آئس لینڈ اور ایکواڈور کے وزرائے اعظم کو بھی مجبوراً مستعفی ہو کر گھر جانا پڑا۔ ذرائع کے مطابق پاناما کی پولیس نے موزاک فونسیکا کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا اور اس بار گودام پر چھاپا مار کر نہ صرف لاکھوں دستاویزات اپنے قبضے میں لے لی ہیں بلکہ پرانے کمپیوٹرز اور دیگر سامان بھی اٹھا لیا۔ پاناما پولیس کے مطابق لا فرم نے رجسٹر کی گئی کمپنیوں کی تفصیلات کو تلف کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر ریکارڈ تحویل میں لیا گیا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے ٹیکس چھپانے والی کمپنیوں کو بلیک لسٹ قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں کام جاری ہے اور جلد بلیک لسٹ کمپنیوں کی فہرست بھی جاری کر دی جائے گی۔ اور اب پیش ہے انٹرٹینمنٹ نیوز۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار نصیر الدین شاہ کی نئی بالی ووڈ ڈرامہ فلم ویٹنگ کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ انو مینن کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں نصیر الدین شاہ کے مد مقابل کالکی کوچلن مرکزی کردار میں جلوہ گر ہوں گی۔
فلم کی کہانی دو ایسے شادی شدہ جوڑے کے گرد گھومتی ہے جن میں سے ایک کا شوہر تو دوسرے کی بیوی اسپتال میں زیر علاج ہے، جبکہ دونوں اپنے پارٹنر کی صحت یابی کی امید میں کئی شامیں اسپتال کے ویٹنگ روم میں گزار دیتے ہیں اور یوں دو اجنبیوں کے درمیان ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے ہوئے دوستی ہو جاتی ہے۔ اس فلم کی کاسٹ میں نصیر الدین شاہ اور کالکی کوچلن کے علاوہ رجت کپور، سوشائسنی متنی رتم اور ارجن ماتھر شامل ہیں۔ نصیر الدین شاہ کی یہ فلم رواں سال 27 مئی کو سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ اور اب پیش ہیں کاروباری خبریں۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں اشیاء خورد و نوش کی درآمدات 410 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے 9 ماہ کے دوران پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی درآمدات میں تقریباً 6% اضافہ ہوا۔ ملک میں کم پیداوار کے باعث دالوں کی درآمدات 61% اضافے سے 46 ارب روپے رہی، چائے کی درآمدات 58% اضافے سے 42 ارب روپے، مسالہ جات کی درآمدات 43% اضافے سے 11 ارب روپے، جبکہ اس عرصے کے دوران 129 ارب روپے کا کھانے کا تیل برآمد کیا گیا ہے۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر مدثر نذر نیشنل کرکٹ اکیڈمی ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالنے پر تیار ہو گئے۔ چیئرمین پی سی بی شہریار خان اور مدثر نذر میں معاملات طے پا گئے۔ ذرائع کے مطابق دبئی میں چیئرمین پی سی بی شہریار خان نے مدثر نذر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں شہریار خان اور مدثر نذر میں معاملات طے پا گئے ہیں اور ان کو مکمل اختیارات دینے کا مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ سابق آل راؤنڈر سے مالی معاملات بھی طے پا گئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے این سی اے ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انضمام الحق کو چیف سلیکٹر مقرر کرنے کے بعد پی سی بی نے دوسری ہائی پروفائل تقرری کی ہے۔ مدثر نذر 1-2 روز میں پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ وہ قومی T20 فرنچائز لاہور قلندر کے چیف ایڈوائزر کا عہدہ بھی سنبھالیں گے۔ مدثر نذر نیشنل اکیڈمی کو فعال اور مؤثر بنانے کے لیے بورڈ کو مکمل پلان پیش کریں گے۔ وہ ان دنوں ICC گلوبل کرکٹ اکیڈمی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کپ کے دوران امپائر کے فیصلوں سے نالاں ہو کر خیبر پختونخوا کی ٹیم کے کپتان یونس خان ٹورنامنٹ ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ فیصل آباد میں جاری پاکستان کپ کے دوران ناقص امپائرنگ سے نالاں ہو کر خیبر پختونخوا کی ٹیم کے کپتان یونس خان ٹورنامنٹ ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ یونس خان کے جانے کے بعد احمد شہزاد کو خیبر پختونخوا کی ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے۔ یونس خان پاکستان کپ کے دوران ناقص امپائر کے بعض فیصلوں سے سخت ناراض تھے اور گزشتہ روز پنجاب سے میچ کے دوران امپائر سے بحث کرنے پر ان پر میچ فیس کا 100% جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا تھا۔ اب موسم کی صورتحال۔ آئندہ 5 سے 6 روز کے دوران گندم کی کٹائی کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ خشک موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کاشتکار حضرات گندم کی کٹائی کا سلسلہ مکمل کریں۔ محکمہ موسمیات اگلے 2 سے 3 دن کے دوران کراچی میں موسم گرم اور درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ تاہم آج مالاکنڈ، ہزارہ، راولپنڈی ڈویژن، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو، شہید بے نظیر آباد، جیکب آباد اور سکھر 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔